बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बेसद खबरनामा में खुशामदीद। 19 जुलाई 2021 की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूँ असद अब्बास। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगान हुकूमत सिफारतकारों को वापस बुलाने के फैसले पर नजरसानी करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल और दुनिया के 17 सहाफती इदारों की कंसोर्शियम की तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि इंडिया समेत दुनिया के कई मुमालिक सियासतदानों, सहाफियों और इंसानी हकूक के कारकुनान के फोन हैक कर रहे हैं। तोनसा बाईपास के करीब मुसाफिर बस और ट्रेलर में तसादुम के नतीजे में 34 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। रहबर मोअज़्ज़म इनक़िलाब इस्लामी इमाम सैयद अली ख़ामनई ने हज बैतुल्लाह हराम के मौका पर अपने पैगाम में फरमाया कि मुसलमानों को मगरबी और साम्राज्यी ताकतों की मुदाखलत और शरअंगेज़ी का मुकाबला करना चाहिए। इसराइली फौजियों ने ईद उल अज़हा की नमाज के इज्तिमा को रोकने के लिए मस्जिद अक्सा में रुकावटें खड़ी कर दी और वहां आने वाली मुस्लिम खवातीन को भी हरासा किया गया। यमन के एक बाखबर जराए ने बहरे हिंद और खलीज अदन के नजदीक वाक़े सक्तरी जजीरे में सऊदी अरब के फौजियों और मुत्तहिदा अरब अमारात के अस्करियत पसंदों और छापा मारों के दरमियान शदीद झड़पों की खबर दी है। इराकी वजीर आजम ने एक इंटरव्यू में कहा है कि गैर मुल्की जंगी कुव्वतों की मौजूदगी की जरूरत नहीं है। और रूस ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की नई नस्ल का कामयाब तजर्बा किया है। और अब खबरों की तफसील। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगान हुकूमत सिफारतकारों को वापस बुलाने के फैसले पर नजरसानी करे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान हम मनसब मोहम्मद हनीफ अतमर के साथ टेलीफोन राब्ता किया। दोनों वज़राए खारजा के दरमियान दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने अफगान हम मनसब को 16 जुलाई के वाक़या पर इक़दामात से आगाह किया। इस मौका पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे और वजारत खारजा सफारती रिवायात से बखूबी आगाह है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अफगान सफारत खाने और कौंसलेट की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है और उम्मीद है कि अफगान हुकूमत अफगान सिफारतकारों को पाकिस्तान से वापस बुलाने के फैसले पर नजरसानी करेगी। वजीर खारजा ने कहा कि अफगान वजीर खारजा ने वाक़े की तहकीकात में ज़ाती दिलचस्पी लेने पर वजीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है। अफगान वजीर खारजा ने अफगान सिफारतकारों की सिक्योरिटी बढ़ाने से मुतालिक काविशों पर शाह महमूद कुरैशी की तारीफ की और कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को खसूसी अहमियत देता है। दोनों वज़राए खारजा ने दो तरफा दिलचस्पी के अमूर पर रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल और दुनिया के 17 सहाफती इदारों की कंसोर्शियम की तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि इंडिया समेत दुनिया के कई मुमालिक सियासतदानों, सहाफियों और इंसानी हकूक के कारकुनान के फोन हैक कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त नंबर हैक करने की कोशिश की गई उस वक्त इमरान खान वजीर आज़म नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एजेंसियों ने चीनी सहाफ़ियों और सिख अलहदगी पसंद रहनुमाओं के टेलीफोन भी हैक किए। इसके अलावा उनकी जानिब से कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं, पाकिस्तानी सिफारतकारों के नंबरों को भी हैक करने का इंकशाफ हुआ है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ बरतानिया के कौमी अखबार दी गार्डियन और अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट समेत दुनिया के 16 इदारों ने मुश्तरका तहकीकात के बाद बताया था कि इसराइली कंपनी के तैयार करदा जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर की मदद से सहाफ़ियों, सियासतदानों, कारोबारी शख्सियात, सुफरा और समाजी कारकुनों समेत 50,000 अफराद की जासूसी की गई।
اسرائیلی کمپنی NSO کے فون ہیکنگ سافٹ ویئر سے دنیا کے کم سے کم 50,000 شخصیات کے فون نمبرز ہیک کیے گئے ہیں۔ ان نمبروں کا اندراج آذربائیجان، بحرین، ہنگری، بھارت، قازقستان، میکسیکو، مراکش، روانڈا، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے کیا گیا۔ مذکورہ سافٹ ویئر کم سے کم 50,000 موبائل فون پر واٹس ایپ کی مدد سے بھیجا گیا۔ تونسا بائی پاس کے قریب مسافر بس اور ٹریلر میں تصادم کے نتیجے میں 34 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ٹریفک حادثہ تونسا روڈ پر بس اور ٹریلر میں تصادم سے پیش آیا۔ بس سیالکوٹ سے راجن پور جا رہی تھی۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق زخمیوں میں بیشتر کی حالت نازک ہے، جس کی وجہ سے اموات بڑھنے کا خدشہ ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والے بیشتر مسافر عید کی چھٹیوں پر اپنے آبائی گھر جا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے حادثے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا اور زخمیوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے احکامات جاری کیے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی امام سید علی خامنہئی نے حج بیت اللہ الحرام کے موقع پر اپنے پیغام میں فرمایا کہ مسلمانوں کو مغربی اور سامراجی طاقتوں کی مداخلت اور شر انگیزی کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی امام سید علی خامنہئی نے حج بیت اللہ الحرام کے موقع پر اپنے پیغام میں فرمایا، اس سال بھی مسلم امہ ہماگیر بیماری کی مصیبت بلکہ شاید حرم شریف پر سایہ فگن پالیسیوں کی بلا کے سبب حج کی عظیم نعمت سے محروم رہ گئی۔ حج رموز و اسرار سے بھری عبادت ہے۔ اس سال حج بیت اللہ میسر نہیں، لیکن رب البیت کی طرف توجہ، ذکر، خضوع و خشوع، تضرع اور استغفار بے شک میسر ہے۔ بنا میں شیطان کو کنکریاں مارنا تو ممکن نہیں، لیکن ہر جگہ تسلط پسند شیطانوں کو دفع کرنا اور مار بھگانا ممکن ہے۔ پچھلے 150 سال میں مسلم اقوام نے اپنے ملکوں اور حکومتوں کی سرنوشت کے سلسلے میں کوئی کردار نہیں نبھایا، بلکہ معدود چند مثالوں کے علاوہ ہمیشہ جاہر مغربی حکومتوں کی طمع، دخل اندازی اور شر انگیزی کا نشانہ بنتے رہی۔ آج بہت سارے ممالک کی علمی پسماندگی اسی نااہلی کا نتیجہ ہے۔ غصب شدہ فلسطین اور مظلوم یمن ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ افغانستان کی مصیبتیں سب کو تشویش میں ڈال دیتی ہیں۔ عراق، شام، لبنان وغیرہ کے تلخ واقعات، جہاں امریکہ اور اس کے ہم نواؤں کی دخل اندازی صاف نظر آتی ہے، نوجوانوں کی غیرت اور ہمت کو دعوت عمل دے رہے ہیں۔ ہمارا علاقہ اور یہاں تیزی سے رونما ہونے والے گوناگوں واقعات درس و عبرت کا آئینہ ہے۔ ایک طرف جاہرے کے مقابلے میں مزاحمت سے پیدا ہونے والی قوت اور دوسری جانب اس کے جبری مطالبات ماننا اور ذلت اٹھانا۔ اللہ کا سچا وعدہ راہ خدا کے مجاہدین کی نصرت ہے۔ مزاحمتی محاذ کی قوتوں کی بڑھتی توانائی دلوں میں امید جگاتی ہے۔ فلسطین 12 دن میں جاہر قوت کی ناک زمین پر رگڑ دیتا ہے۔ محصور اور تنہا یمن شرپسند دشمنوں کو اپنی طاقت اور جدت ترازی سے سراسیمہ کر دیتا ہے۔ عراق میں امریکہ اور اس کی ایجنٹ داعش کو پسپائی کا سامنا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا پیغام جو دنیا استکبار کو خشمگی کیے ہوئے ہے، در حقیقت اسی مزاحمت کی دعوت سے عبارت ہے۔ صراط مستقیم جس سے حج ہمیں روشناس کراتا ہے، وہ اللہ کی لامتناہی قدرت کی طرف توجہ، مجاہدت پر یقین اور فتح کی بھرپور امید کا راستہ ہے۔ اس مزاحمت کا پہلا نتیجہ انشاءاللہ امریکہ اور دیگر عالمی جابر قوتوں کو اسلامی ممالک میں دخل اندازی اور شر انگیزی سے روکنا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے عید الاضحیٰ کی نماز کے اجتماع کو روکنے کے لیے مسجد اقصیٰ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی اور وہاں آنے والی مسلم خواتین کو بھی ہراساں کیا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق غاصب اسرائیلی فوجیوں نے وقوف عرفہ کے اہم موقع پر اور آن لائن خطبہ حج سننے مسجد اقصیٰ آنے والے مسلمانوں کو زبردستی باہر نکال دیا، جبکہ انتہا پسند یہودیوں کو اپنی رسومات کی ادائیگی کے لیے داخلے کی اجازت دے دی۔ انتہا پسند یہودی اسرائیلی فوجیوں کی اباء پر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے اور اپنی عبادات ادا کی، حالانکہ فریقین نے طے کیا تھا کہ یہودیوں کو کمپاؤنڈ میں مذہبی اجتماع کی اجازت نہیں ہوگی۔
فلسطینیوں نے معاہدے کے برخلاف یہودیوں کے کمپاؤنڈ میں مذہبی رسومات ادا کرنے پر اسرائیلی فوج سے شدید احتجاج کیا، جس پر اسرائیلی فوج یہودیوں کو کمپاؤنڈ سے نکالنے میں ناکام رہی اور غصہ فلسطینیوں پر اتارا۔ جابر اسرائیلی فوجیوں نے احتجاج کرنے والے مسلمانوں پر ہینڈ گرنیڈ پھینکے، آنسو گیس کی شیلنگ کی اور ہوائی فائرنگ کی۔ اس دوران اسرائیلی فوجیوں نے مسلم خواتین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ یمن کے ایک باخبر ذرائع نے بحر ہند اور خلیج عدن کے نزدیک واقع سکتری جزیرے میں سعودی عرب کے فوجیوں اور متحدہ عرب امارات کے عسکریت پسندوں اور چھاپہ ماروں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ ایک باخبر ذریعہ نے عربی 21 نامی ویب سائٹ سے گفتگو میں کہا کہ 17 جولائی سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے فوجیوں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے فوجی 2018 سے اس جزیرے میں تعینات ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات کے فوجی سعودی فوجیوں کو جارح فوجی قرار دیتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بوری کونسل کے ایک مسلح گروہ نے گزشتہ روز سکتری جزیرے میں سعودی عرب کے ایک اسپتال پر حملہ کیا اور اس پر زبردست فائرنگ کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ابوظہبی کی حمایت یافتہ عبوری کونسل کے سربراہوں اور کمانڈروں نے اس اقدام کی حمایت کی ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ غیر ملکی جنگی قوتوں کی موجودگی کی ضرورت نہیں ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے سعودی نیٹ ورک الحدث کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنے واشنگٹن دورے کے بارے میں کہا کہ اس سفر کا مقصد امریکہ اور عراق کے مابین تعلقات کو ازسر نو منظم کرنا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے بین الاقوامی گروپ کے مطابق عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے اپنے واشنگٹن کے متوقع دورے سے متعلق کہا کہ میرے امریکہ کے دورے کا مقصد واشنگٹن اور بغداد کے درمیان تعلقات کو منظم کرنا ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے سعودی الحدث نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ عراقی سرزمین پر غیر ملکی جنگی فوجیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور روس نے سپر سونک کروز میزائل کی نئی نسل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایڈمرل گروشکوف بحری جہاز سے داغا جانے والا میزائل 350 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اپنے زمینی ہدف پر جا کر لگا۔ روسی وزارت دفاع سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ زیرکان قسم کا یہ میزائل 8643 میل فی گھنٹہ کی رفتار کو عبور کر گیا، جو اس میزائل کی ایک اہم اور نمایاں ترین خصوصیت شمار ہوتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ بحری جہاز سے کامیابی کے ساتھ اپنے زمینی ہدف کو نشانہ بنائے جانے کے پیش نظر روسی آبدوزوں اور فوجی گاڑیوں کو بھی اس میزائل سے لیس کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغان سیاسی گروپوں اور طالبان نمائندوں کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے اور افغانستان میں جنگ بندی پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ طالبان وفد کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کے خاتمے اور قوم کے اتحاد کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، اپنے ذاتی مفادات کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ مذاکرات میں فریقین نے امن کوششیں جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ عبداللہ کی قیادت میں 7 رکنی حکومتی وفد اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان 2 روز سے مذاکرات جاری تھے۔ دوسری جانب کابل میں امریکہ سمیت 16 ممالک کے سفارتی مشنز نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنی حالیہ جنگی کارروائیاں فوری طور پر روک دیں، جو شہری آبادی کو نقصان پہنچانے کے علاوہ لوگوں کو بے گھر کرنے کا بھی سبب بن رہی ہے۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہماری ویب سائٹ www.besatnews.com۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔ چکے ہیں۔ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ نصف صدی میں اتنا شدید سیلاب یورپ کے اس خطے میں کبھی نہیں دیکھا گیا کہ جس نے اب تک کم از کم 141 افراد کی جان لے لی ہے، جبکہ لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد سینکڑوں میں بتائی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق متاثرہ علاقوں میں لاپتہ افراد کی تلاش کا کام جاری ہے۔
مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ بعض مقامات پر ابھی تک رابطہ برقرار نہیں ہو سکا ہے۔ دوسری جانب جرمنی کے پڑوسی ملک بیلجیم میں کم از کم 27 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ جرمنی کے حکام کے مطابق بعض مقامات پر پانی کی سطح بہت اونچی ہے اور مکانات ڈوبے ہوئے ہیں، جس کے سبب مکانات گرتے جا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ جرمنی اور بیلجیم کے علاوہ ہالینڈ، فرانس اور سوئٹزرلینڈ کو بھی شدید بارشوں اور سیلاب کا سامنا ہے، جس کے باعث اب تک لاکھوں افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ www.besetnews.com دیکھتے رہیے۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔